बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की यूँ तो बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन एक फजीलत ये भी है कि इस अशरे के अंदर एक रात आती है जिसे शब कदर कहते हैं। इस रात में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था। इस रात के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के अज़न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। ये शब कदर की रात के बयान के ऊपर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। इसकी तमाम फजीलतों के ऊपर बात की जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले इसका तयन बता दिया गया था, लेकिन फिर ये भुला दी गया। ये क्यों करके भुला दिया गया, इसके पीछे हिकमत क्या है, उस हिकमत के ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये चूंकि ताक रातों में है, तो बाज़ कहते हैं कि ताक रातों में भी सबसे अफजल रात 27वीं की रात है, तो और उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है, तो उसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ अल्लामा सब्तैन सब्ज़वारी साहब का मजहबी स्कॉलर है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलडवी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी साहब, आप मिनहाजुल कुरान से आपका तल्लुक़ है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। सर मैं आलम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और ये शब कदर के बयान में रोज़ा और शब कदर ये आज का हमारा मौजू है, और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ये शब कदर आती है, लेकिन ताक रातों में हमने इसको ढूंढना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तयन था, फिर भुला दिया गया, तो इसकी फजीलत के अंदर बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया आपका। खालिक कायनात का ये शुक्र है कि अल्लाह ने फिर हमें रमज़ान मुबारक दिखा की अल्हम्दुलिल्लाह, बरकतें और सआदतें समेटने के मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का महीना है, शाह तौबा है, तौबा का महीना, मग़फ़िरत का महीना। इस महीने की एक अपनी अज़मत है, और फ़कत कुरान ही नहीं, इसमें चारों किताबें नाज़िल हुई। 6 माह रमज़ान को तौरात का नुज़ूल हुआ, 13 को इंजील का नुज़ूल हुआ, और 18 माह रमज़ान को ज़बूर का, और फिर शब क़द्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल होता है। और इस लिहाज से इस महीनों की अज़मत आप देख सकते हैं। और फिर शब क़द्र के बारे में ख़ुद आपने आयत भी पढ़ी, और ये सूरह क़द्र के हवाले से इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि ये वो शब क़द्र है कि जिसे रात में हमने कुरान को भी उतारा, और इसमें मलाइका और रूह उल अमीन तमाम साल भर के उमूर लेके आते हैं। ये दुरुस्त है कि बाद रिवायतों में मिलता है कि ये शब क़द्र पहले वाज़े थी, लेकिन अल्लाह ने इसे छुपा लिया, और ताक रातों में, जैसे 19 माह रमज़ान की रात है, 21 माह रमज़ान की रात है, 23 माह रमज़ान की रात है, और 27 माह रमज़ान ताक रातों में। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि शब क़द्र की इतनी अहमियत है कि हमने देखा है कि बाद उलमा बुज़ुर्गान हमारे, उन्होंने पूरे साल शब क़द्र के अमाल किए, फ़कत इसलिए कि ताकि हमें यकीन हो जाए कि मैंने शब क़द्र को हासिल किया। ये इतना मकाम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो हज़रात जो पूरा साल इबादत करते हैं और अमाल अंजाम देते हैं हर रात शब क़द्र के, तो अगर हम ताक रातों में ये जो चंद रातें हैं, अगर इसमें भी ना कर सके, तो फिर हमारे लिए काबिल अफसोस है कि अल्लाह ने इतनी सआदत हमें नसीब की है। ये माह मुबारक है, फिर रोज़ा है, रोज़े का भी आपका सिलसिला है, और फिर ये कोई नई मुसीबत नहीं है, कोई हम समझे कोई बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ने खुद कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये कोई ऐसी नहीं है कि तुम पे नई चीज़ डाल दी गई है, ये तुमसे पहले पर भी थी। बल्कि मैंने बाद रिवायत में पढ़ा है कि रोज़ा सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया और रसूलों पर था रखा हुआ, इसके तदरीजन ये सिलसिले चले। बाद में जब अंबिया और रसूलों पर रोज़ा था, बाद में लोगों के तकाज़ों पर, अवाम पर आया, आम लोगों पर आया। फिर सदर इस्लाम में इस रोज़े की कैफियत और थी। आपको याद होगा खंदक का वाक़या, और फिर वो सिलसिले 2 वाक़यात मिलते जिसकी वजह से ये 24 घंटे का रोज़ा जो है
جو 10 12 14 15 کا 16 گھنٹے میں آ گیا. تو یہ اللہ نے ہمیں پھر روایات اگر آپ اس ماہ رمضان کی دیکھیں کہ مومن جب اس ماہ رمضان کو درک کرتا ہے، وہ جب ماہ رمضان سے نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے آج ماں کے شکم سے آیا، اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں گناہ سمیٹنے کا یہ ذریعہ دیا ہے، جی بے شک. اور اللہ نے اپنے قریب ہونے کا یہ ذریعہ دیا ہے. ہم خدا کے مہمان ہیں. خدا اس دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے بڑے سے بڑے لوگوں کے، تاکہ وہ ہمیں دعوت دیں، ہم ان کے قریب جائیں. یہاں اللہ بلا رہا ہے، یہاں اللہ دعوت دے رہا ہے. کوئی شفاعت نہیں ڈلوائی جا رہی، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، ڈائریکٹ اللہ کے مہمان ہو رہے ہیں. خطبہ شعبانیہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور بہت سے حضرات خطبہ شعبانیہ کو پڑھتے ہیں. طویل خطبہ ہے جو پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانی دیا. تو یہ ماہ رمضان کی برکات ہیں، ان میں سے یہ شب قدر ان میں سے ایک شب قدر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر فردر روشنی جو ہے وہ مولانا محمد حسین گولوی صاحب ڈالیں کہ اس رات کی تعظیم میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. اور دوسرا یہ اس کا جو تعین بھلا دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دی گئی تھی کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن پھر وہ کسی جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین بھلا دیا گیا. تو اس حکمت کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اسلام بھائی دیکھیں، قدر والے اللہ نے جی قدر والے نبی پر قدر والی رات میں قدر والی آیات نازل فرما کر قدر والوں کو اس کی قدر کرنے کا حکم نازل فرما. سبحان اللہ. اور یہ ایسی آیات مقدسہ ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ 83 سال اور کچھ 4 ماہ بنتے ہیں. جی تو جس نے اس رات کو پا لیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے 83 سال عبادت میں صرف کر دیا. یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت. بالکل ٹھیک ہے. اور جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، جی اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں خالق کائنات تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر رات مجھے پکارے، مجھے میری بارگاہ میں آ کر جھکے، میں اسے عطا کروں. وہ تو ہر وقت جب بھی اللہ رب العالمین رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، وہ مال کی کائنات رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ خالق کائنات نے رات عیاں کر رکھی تھی، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میرا بندہ چاہے تو وہ رب اللہ فرما دے تب بھی فلاں رات ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن مخفی اس لیے رکھا کہ میرا بندہ تلاش کرے، اس جستجو میں رہے کہ ہو سکتا ہے وہ آج کی رات ہو، یہ فلاں رات ہو، یہ کل کی ہو، پرسوں کی ہو. یعنی آخری عشرے میں وہ عبادت صرف مخصوص نہ کر دے کہ بھی فلاں رات کو ہی میں نے عبادت کرنی ہے، نہیں، بلکہ وہ تجسس وہ برقرار رہے کہ یار ہو سکتا ہے وہ آج کی رات ہو، وہ کل کی رات ہو، ہاں جی، وہ 21 کی رات ہو، وہ 23 ہو، وہ 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، وہ کون سی ایسی رات ہو. تو اس تلاش میں وہ اپنی عبادت کو جاری رکھے. ٹھیک ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی امت سے قبل کی جو پچھلی امتیں ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام مالک نے کتاب الموطا میں بھی ذکر فرمایا. تو آقا علیہ السلام صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو عمروں میں بھی ہم سے زیادہ تھے، تو وہ اعمال میں بھی ہم سے آگے ہوں گے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ رب اتنا کریم ہے. اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر دیکھیں کتنا اللہ رب العالمین کرم فرما رہا ہے کہ کہاں ان کی ہزاروں سال کی عبادت اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے غلاموں میں سے کوئی جو امت کو اللہ یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ وہ ہزاروں سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور ادھر امت محمدی اس ایک رات کو پالیں، تو وہ ان کی عبادت جو ہے ہزاروں سال کی عبادت سے افضل قرار دی جائے. فضیلتوں کے اندر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے اندر ظاہر اجر و ثواب بھی اس اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے. شب قدر کی فضیلت میں یہ فضیلت بھی ہے کہ قرآن پاک کا نزول اس رات میں ہوا، اور قرآن پاک وہ ہے جو بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت. تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس رات کو سلامتی والی رات کہا گیا،
اور اس رات میں بندوں کے اوپر سے عذاب جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس سے خلاصی ملتی ہے۔ تو اس فضیلت کی روشنی کے اندر شب قدر کے اوپر ذرا آپ اس کی فضیلت کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی شکریہ ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ تو جو آپ کا ٹاپک ہے روزہ اور شب قدر، تو اس حوالے سے میں لے کے چلوں گا، پھر آپ کے سوال کی طرف میں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب یہاں قرآن پاک نے تعیین نہیں کی کہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ اب مفسرین نے اس کی توجیہ کی، بعض مفسرین اس طرف گئے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی نے اس جو حکم مطلق رکھا تھا اس کی تقیید کی ہے، اور سورہ القدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور اسی چیز کو قرآن پاک نے سورہ البقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا قرآن نے خود تعیین کر دی کہ جو لیلہ مبارکہ تھی وہ رمضان میں ہے، اور رمضان کے بارے میں فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے رمضان میں، اور پھر اس کی تعیین سورہ القدر میں فرما دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ گویا جو لیلہ مبارکہ کہا گیا تھا وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو رمضان میں رکھا۔ اب لیلۃ القدر جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، اور اس کی تعیین نہیں کی گئی، صرف اتنا فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تحروا فی الوتر، وطر سے مراد ہے طاق رات۔ وطر کون سا؟ من رمضان، اور رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں اس میں 21ویں رات آ جاتی ہے، 23ویں رات آ جاتی ہے، 25ویں رات آ جاتی ہے، 27ویں رات آ جاتی ہے، 29ویں رات آ جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا ایک مکالمہ ہے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو صحابہ کرام نے جس چیز پر اتفاق کیا وہ یہ تھی کہ وہ طاق رات ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں اس رات کے بارے میں جانتا ہوں۔ جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس رات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ یا تو آخری جو 27ویں رات ہے، یعنی 20ویں سے لے کر 27ویں تک، یا آخر سے 7 راتیں چھوڑتے ہیں تو 23ویں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے 20 سے 7 جمع کر لیں تو 27ویں بنے گی، اور 30 سے 7 اگر ہم منہا کر دیتے ہیں تو 23ویں بنے گی۔ تو انہوں نے 7 کی عدد کو فضیلت دی، اور اس کی لاجک انہوں نے یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کی عدد کی ایک بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو 7 کا عدد 7 دنوں میں پیدا کیا، تخلیق انسانی ہوئی تو 7 دنوں میں ہوئی، تو اس طرح بہت سارے بنائے تو 7 بنائے، 7 بنائے، تو بہت سارے، یعنی کعبہ کے چکر ہیں تو 7 آپ طواف کرتے ہیں۔ تو 7 کی عدد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ مطلب اس چیز کا استنباط کیا کہ یا اس سے مراد 27ویں رات ہے یا اس سے مراد 23ویں رات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دونوں راتوں میں پھر بھی جو عدد یعنی مشترک ہے وہ طاق رات کا۔ بالکل ٹھیک ہے، طاق رات ہے۔ میں اس کے اوپر فردر آگے بڑھنا چاہوں گا، اور اس کی شب قدر کو ہم نے علماء کرام نے اس کی مختلف صورتیں بھی بتائی ہیں کہ اگر روشنی کی کوئی صورت ہے، موسم کے اعتبار سے ہے، نشانیاں بتلائی ہیں کہ اگر یہ نشانیوں کو تم پالو تو یہ بھی شب قدر کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں روزہ اور شب قدر کے موضوع کے اوپر۔ میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شب قدر کی کوئی نشانیاں بھی تو ہونی چاہیے، کچھ علماء کرام نے اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی ہے، آپ بھی ذرا وہ نشانیاں ایک دفعہ ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ ارسلان بھائی،
میں پہلے تو آپ کے اسے ایک جملے کی جی طرف ضرور متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کو اٹھایا کہ کیوں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا. ہاں اس کی حکمت جاننا القدر چاہتے. کی بالکل ٹھیک. حکمت کیا ہے؟ ہوں، حکمت در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو جائے عبادت کا، بالکل اور ٹھیک. اس عبادت کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے. ہاں انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی انسان کو قریب کرنا چاہتا ہے. اور یہی وجہ کہ ہماری ساری عبادات کا جب ہم نیت کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں قربت اللہ، وضو سے لے کے آخر تک کوئی بھی عبادت ہم انجام دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے. قریب ہونے کے لیے یہ انجام دیتے ہیں. اور عبادات انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. یہ شوق عبادت پیدا ہو جائے، یہ ذوق عبادت پیدا ہو جائے، اور یہ لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے، یہ لیلۃ القدر کا جو مقام ہے، یا لیلۃ القدر کے جو فوائد اللہ نے معین رکھے ہیں، ان فوائد کے شوق میں یہ راتوں بڑھتا جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے آیت اللہ امینی تھے صاحب الغدیر، جنہوں نے 11 جلدوں میں غدیر کتاب لکھی، تو انہوں نے پورا سال عبادات کی ہے، ماشاءاللہ. پورا سال لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادات کی ہے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر رہا ہوں. سبحان تو اللہ. اس لیے ماہ رمضان، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ایک ترتیب دی گئی. ویسے واللہ بہت سے علماء نے، آپ جائیں تفسیر پڑھیں، فخر الدین رازی کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گے. یہ قریب قریب چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ماہ رمضان کی نشانی ہمیں یہاں سے ملتی ہے، لیلۃ القدر کی نشانی ہمیں یہاں سے ملتی ہے. غلاج اللیل کو کہا کہ رات کو نازل کیا ہے، پھر اس رات کو ماہ رمضان میں لے آئے. ہم نے ماہ رمضان کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی کہ ہم نے یہ نشانیاں ملتی، لیکن قطعی طور پہ آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتے، حتمی کچھ نہیں ہے. حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حتمی اگر کہنا چاہیے تو پھر تو بات میں چھپانے کی بات یعنی ختم ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ بھی ایک نشانی کے طور پر ہے. ہاں، یہ قطعی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. قطعی وہی ہیں. جیسے نہیں، اگر یہ تمام نشانیاں طاق رات میں جمع ہو جائیں تو پھر بھی یہ قطعی نہیں ہے. پھر بھی آپ یقینی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر یہ چیز ہو جائے تو وہ مسئلہ جس کی طرف حکمت بات کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حکمت جو تھی کہ اس رات کو چھپایا گیا تاکہ یہ انسان سفر کرے، عبادات کے ذریعے اللہ کے قریب سفر کرے، تو وہ حکمت تو ختم ہو جاتی ہے. تو جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی تھوڑی سی بیان کر دیں. جیسے آپ نے خود ابھی کہا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے، ایک طمانیت حاصل ہونا ہے، عبادت کی وجہ سے آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے، راتوں میں جاگنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی دیکھنے کی بصیرت اور بصارت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اس قرآن کے اور اس لیلۃ القدر کی عظمت کا حوالہ. بالکل ٹھیک ہے. علام صاحب یہ بتائیے گا گوہر صاحب کہ کیا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بھی ہے؟ کچھ جگہوں کے اوپر اجتماعی نمازیں بھی ہوتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یا پھر یہ عبادت محض انفرادی عبادت ہے کہ اس رات میں آپ نے جتنی عبادات کرنی ہے وہ ساری کی ساری انفرادی ہیں اور آپ کو اور آپ کے رب کا تعلق ہے؟ دیکھیں اسلام بھائی، عبادت جو ہے نا، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ خالصتاً دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو صلاۃ و تسبیح ہے وہ تو اس مقصد کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد یا ہر روز پڑھ لو. اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو. ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ، نہیں تو ایک سال میں ایک مرتبہ، نہیں تو اپنی زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو. لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن جو خالصتاً جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے نا جی کہ اللہ فرماتا ہے صوم لی وناجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا. تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ نے با جماعت صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، وہ ضروری کوئی فرض واجب ہے، نہیں. آپ نے جو اعمال جو کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کوئی نفلی عبادات ہیں، کوئی صلاۃ و تسبیح ہے، کوئی ویسے آپ تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ورد کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ مرضی کریں. لیکن کیا ہے کہ اس میں للہیت، فقط اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ مقصد ہوگا تو یقیناً آپ اس کے ثمر و صلہ جو اللہ عطا فرمائے گا اس کو آپ صحیح معنوں میں حاصل کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک علماء نے یا ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رکھی ہے کہ یار اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتی تو باجماعت آپ پڑھ لیں.
تاکہ آپ کے لیے مخلوق خدا کی آسانی کے لیے اس کی جماعت ہو جاتی ہے، لوگ باقی بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پر شب قدر کی علامات میں سے میں چاہوں گا کہ آپ کے تمام ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے بھی اس کو ذرا ہم دیکھ لیں ایک دفعہ سے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی گئی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں ناظرین کے لیے جو ہے وہ ان پہ روشنی ڈال دوں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عمل کیا کرتے تھے، وہ عمل کیا تھے، صحابہ کیا عمل کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا عمل کیا کرتے تھے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے شروع کروں گا کہ رمضان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس رمضان میں ایمان کی شرط کے ساتھ، ایمان کی حالت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہی فرمان بعین ہی یہی فرمان آپ نے لیلۃ القدر کے لیے بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ تو پورا رمضان میں قیام فرماتے تھے، پھر تہجد کا آپ کا معمول تھا، بالکل ٹھیک، پھر تہجد کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالترتیل تلاوت ہوتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنا۔ پھر اس میں جو رحمت کی آیت آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام توقع فرما کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، بالکل ٹھیک، اور جن آیات کے اندر وعید ہوتی تھی، عذاب ہوتا تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورا رمضان جو ہے یہ عام دنوں کی طرح عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح مطلب سال بھر عبادت کرتے تھے، تو نماز تراویح پڑھ لی، جو نمازیں ہیں وہ فرض نمازیں ہیں ان کو ادا کیا، لیکن پھر آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاخر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا اجتہد، تو آپ محنت کرتے تھے، یعنی اس رات کو پا لینے کے لیے آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی مجاہدہ وہ کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ تو یہی تلقین جو ہے یہ امت کے لیے بھی ہے کہ چونکہ طاق رات ہے اور آخری عشرے میں ہے، تو اگر وہ پہلا 2 عشرے جو ہے وہ معمول کی عبادت کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تراویح کی صورت میں، لیکن اس عشرے میں آ کر ان کا معمول کئی گنا بڑھ جانا چاہیے تاکہ وہ اس رات کو پا لیں جو اتنی برکتوں والی رات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی میں وہ کرنا چاہوں گا، بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ تو یہ میں نے ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کر دیا، یعنی کہ ہمیں اس رات کے اندر، حضرت میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ تلقین اس بات پر کی گئی ہے کہ ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اور مغفرت کی دعا کریں اور اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ شکریہ بھائی۔ چونکہ انسان کے لیے کہا گیا الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہے خطا بھی اور نسیان بھی، یہ بھلکڑ بھی ہے، بہت جلد بھول جاتا ہے، اور خطا کا امکان بھی اس کے اندر زیادہ، غلط یہ کرتا ہے۔
اب یہ اس کی خطائیں کبھی ارادتاً ہوتی ہیں، کبھی غیر ارادی ہوتی ہیں، ہاں جی، کبھی جان بوجھ کر غلطیاں کرتا ہے، کبھی غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں۔ جی جب غلطیاں کر لیتا ہے چاہے جان بوجھ کر یا ہو جاتی ہیں تو پچھتاوا، ایک مایوسی، اور یہ مایوسی اور پچھتاوا ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو اگر اس کا حل نہ ملے تو شاید انسان وقت سے پہلے مر جائے، وقت سے پہلے ختم ہو جائے۔ جی اور پھر اس مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اب تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر یہ توبہ کا ہتھیار بھی نہ انسان کے پاس ہوتا تو انسان کدھر جاتا؟ اور اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ مایوس نہیں رہنے دینا چاہ رہا۔ وہ کہتا توبہ کرو، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ نہیں، اچھا یہ بھی دیکھیں، خود اس کی رحمت دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ توبہ نہیں کر سکتے، تیسری مرتبہ نہیں کر سکتے، چوتھی مرتبہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے نا، یہاں مبالغے کا صیغہ ہے، ان اللہ میں بار بار معاف کرنے والا ہوں، سبحان اللہ، ان اللہ غفار، میں بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ کسے؟ لمن تابا، اسے جو توبہ کرتا ہے، وہ آمنا، اور پھر توبہ ہی کافی نہیں ہے، توبہ پر ایمان بھی رکھے کہ میں نے جو توبہ کی اللہ قبول کرے گا، وہ عامل صالحا، پھر بگاڑ کی طرح نہ جائے، عمل صالح بھی کرے، ثم اہتدی، اللہ کہتا پھر میں اس کی ہدایت اسی طرح کرتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا جناب موسیٰ کے دور میں جب قحط پڑا اور لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس تو کہا کہ آپ دعا کریں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ قحط ختم ہو جائے، ہمارے تو مر رہے ہیں۔ تو کہا کہ چلو فلاں دن آ جانا، سارے قوم باہر نکلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے، گریہ کریں گے۔ وہ ٹائم آ گیا، ساری قوم نکل آئی، آپ نے گریہ کیا، لیکن عذاب ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ سے پوچھیں کیا بات ہے، ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ لمبا واقعہ میں مختصر کر کے، تو آپ نے پوچھا تو آواز دی اللہ نے کہ میں اس لیے نہیں کہ ان میں ایک ایسا گناہ گار کھڑا ہے جس کی وجہ سے عذاب آیا، اللہ، جب جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں یہ عذاب تمہاری امت پر ختم نہیں کروں گا۔ اب جناب موسیٰ نے لوگوں کو کہہ دیا، پیغام دے دیا کہ اللہ نے یہ جواب دیا، وہ گناہ گار ہے جس کی گناہ، یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی گناہ کر رہا تو میں کر رہا ہوں نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ذرا اس واقعے پہ غور کریں کہ آپ کے گناہ کا اثر کہاں تک جاتا ہے اور معاشرے تک جاتا ہے۔ تو کہا وہ گناہ گار جب تک نہیں نکلے گا اللہ عذاب ختم نہیں کرے گا۔ اب وہ گناہ گار جو تھا اسے تو معلوم تھا کہ میں گناہ گار ہوں، پریشان ہو گیا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں باہر نکلا تو میں تو ساری زندگی میں تو سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھے میں معافی لینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے معاف کر دے اور مجھے دنیا کی زندگی سے بچا لے، ذلت اور خواری سے بچا لے۔ اگلے ہی ختم ہوا، اگلے ہی لمحے عذاب ختم ہو گیا اور ابر رحمت برسنے لگا۔ اب لوگوں نے کہا وہ علیحدہ تو نہیں ہوا بندہ، جہاں موسیٰ نے بھی اللہ وہ بندہ علیحدہ نہیں ہوا اور آپ نے یہ عذاب ختم کر دیا، کس وجہ سے؟ کہا اسی بندے کی وجہ سے، ہم نے اس سے صلح کر لی۔ ہاں کہا اس کی وجہ سے، کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس نے معافی مانگ لی، کہا معافی مانگ لی، آپ میں نے معاف کر دیا، یحب التوابین، میں معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کر۔ اب اگلا نقطہ دیکھیے کہ جناب موسیٰ نے کہا اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح وہ کون ہے؟ تو آواز دی جب وہ خرابیاں کر رہا تھا تب تو میں نے نہیں دکھایا تاکہ وہ اس طرح نہ، اب جب میں نے معاف کر دیا اب کیسے دکھاؤں؟ سبحان اللہ، تو یہ توبہ کا دروازہ ہے، کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ماہ مبارک میں، اور یہ شب قدر تو ایک بونس ہے۔ ہاں ماہ مبارک میں سب سے زیادہ کام قرآن کی تلاوت اور توبہ ہے، اور پھر شب قدر میں جہاں سارے سال بھر کے امور بھی، فقط قرآن ہی نہیں نازل ہوا، شب قدر میں ہر سال اس کے امور بھی نازل ہوتے ہیں، اور اسی لیے سلامتی کی رات قرار دیا صبح تک، کہ اس میں ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی رحمت نہ آ رہی ہو زمین میں۔ سبحان اللہ، تو انسان کو چاہیے کہ ان رحمتوں کو سمیٹے اور اپنے دامن میں ڈالے۔ بجا فرما رہے ہیں آپ۔ میں ایک بریک پہ جانا چاہوں گا، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم شب قدر کی فضیلت کے اوپر بات کر رہے ہیں، روزہ اور شب قدر یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر ہمارے علماء کرام تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، روزہ اور شب قدر کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا
کہ جس نے دن بھر روزہ رکھا، رات کو تاک رات تھی اور تاک رات میں اس نے ساری رات عبادت بھی کی، قیام بھی کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ رب العزت اس شب قدر میں معاف کر دیتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خالق کائنات، مالک کائنات، دیکھیں تمام کے تمام، جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ مالک کائنات معاف فرمانے والا ہے. تو جتنا مرضی انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جتنے مرضی تیرے وہ سیاہ اعمال ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، جھک جا، آ کر بخشش طلب کر، وہ معاف یہ فرمانے صغیرہ والا ہے. گناہوں سے متعلق ہے یا کبیرہ گناہوں بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو شرک کرنے والا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، والدین کا نافرمان، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے. ٹھیک ہے، والدین کا نافرمان وہ جس طرح ابھی اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ وہی حدیث پاک میں تھوڑا سا اشارتاً بات کرتا جاؤں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے 3 افراد کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے کیا رسول اللہ اس سے پہلے ایسا کوئی ماجرا دیکھا نہیں ہے. جی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام بھیجتا ہے اور رب فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب 3 افراد کون سے ہیں کہ ایک جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا ہے کہ جو اپنے والدین کو آخری عمر میں بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اور تیسرا کہ جو آپ کی ذات پاک حضور علیہ السلام پر درود پاک نامی اس میں گرامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑے. تو یہ وہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جو جنہیں جنت کی ہوا یعنی وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکیں گے. ان کے لیے جنت دیکھنا تو درکنار ہے، وہ قریب سے بھی نہ گزر پائیں گے. تو ہلاک ہو جائیں ایسے افراد کہ جو یہ ماہ مقدس پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں. تو یہ وہ اعمال ہیں، وہ رب ہے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار کا موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ دکھا تو دے، فرمایا جب وہ گناہ کرتا تھا تب نہیں دکھایا تھا تو اب کیسے دکھا دوں. تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو جہاں چاہے کون سا گناہ معاف فرما دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو آدمی کسی کا حق کھا لیتا ہے، کسی یتیم کا حق کھا لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ گناہ تو اس میں معاف نہیں ہوں گے نا، وہ تو حق ادا ہی کرنے پڑیں گے. دیکھیں جی جو سورہ القدر میں آیا ہے وہ تو ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے یہ سراسر سلامتی والی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سلامتی کا مطلب ہے کہ یہ سب کو سلامتی پہنچے گی، اور حدیث اس کی تعیین کرتی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس رات سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سوائے 3 بندوں کے. 3 بندوں میں پہلا بندہ وہ ہے جو مدمن الخمر ہے، یعنی عادی شراب نوش ہے اور وہ شراب نوشی ترک نہیں کرتا، تو اس کا فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا آکل لحم الخنزیر، کہ جو خنزیر کا گوشت کھانے والا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اور تیسرا فرمایا کہ جو بندہ زعفران کثرت سے استعمال کرتا ہے. تو ان 3 بندوں کے علاوہ یعنی کوئی صغائر کبائر والا ایسا استثناء نہیں ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دل سے طلب کرے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، تو یقیناً اس کی طلب کی بنیاد کے اوپر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن جس کے اندر یہ طلب ہی نہ پیدا ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اس کے لیے پھر حضرت اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. میں عرض کروں جی جیسے آپ نے اشارہ کیا حقوق العباد، جی یہ طے ہے کہ حقوق العباد اللہ نہیں معاف کرتا جب تک وہ بندے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بس آپ دیکھیں نا جیسے شرک، یہ گناہ جو بندہ مشرک ہے اس کو معاف نہیں کرے گا،
لیکن اگر مشرک مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، اور وہ ایمان لے آئے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو یہ شرک پہ مر جائے تو یہ معافی کبھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اذا شارب الخمر مر جائے معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح عاق الوالدین مر جائے جی. معافی نہیں. لیکن توبہ ایک ایسی ہے، توبہ حیات میں کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، زندگی میں کرتا ہے. اور توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ میرے سے سرزد ہو رہے ہیں یہ میں اب کے بعد نہیں کروں گا. میں نے آیت میں پڑھی انی لغفار لمن تابا، اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں کسے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے. اب میں نے ایک پہلو آمنہ کا اس وقت عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا آمنہ سے مراد توبہ پر ایمان لے. ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ آمنہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، یہی نہیں کہ وقت تم توبہ کو اللہ مجھے معاف فرما، نہیں، معاف کرنے کے بعد جن چیزیں جو ایمان لانے والی چیزیں ہیں، قرآن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، رسول ہے، انبیاء ہے، ان پر ایمان لائیں. وعامل صالحا، اور اب کوئی عمل صالح بھی نہیں چھوڑنا. اعمال صالح حتی المقدور آپ نے کرنے ہیں. ثم اہتدا، یہ ثم اہتدا جو ہے جی، یہ در حقیقت وہ شفاعت رسول اور شفاعت اہل بیت ہے. آپ تفسیر کو اٹھائے کہ نقطہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پہلے وہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں ہدایت فرماؤں گا. تو ہدایت تو پہلے ہونی چاہیے. ہدایت کر رہا ہے تو یہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس ہدایت سے مراد شفاعت پیغمبر ہے، شفاعت اہل بیت ہے. جب یہ کام سے گزرے گا پھر یہ شفاعت ملے گی، شفاعت پیغمبر حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. رحمت اور شفاعت کا کام ہی یہ ہے سبحان کہ اللہ، آپ کے گناہوں کو لے جائے. سبحان اللہ. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. اور جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں اس رات کے اندر اور وہ دعا کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یا کسی حال میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، ہمیں طالب بننا ہے، ہمیں مغفرت کی دعا کرنی ہے. یہ اس کے اوپر ذرا اس حدیث کی روشنی میں ذرا آپ جبرائیل امین کی دعاؤں میں شامل کون ہوگا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جی بالکل، میں اسی حدیث پاک کو آگے بڑھاتا جاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے اور بلکہ مشکات شریف کی 571ویں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب روزہ رکھتا ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کے افطار، عین افطار وقت تک، افطاری تک، اس وقت تک اللہ رب العالمین کا دیکھیں کتنا کرم ہے. وہ جو آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ خالق کائنات اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے جس طرح جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، اسی طرح ہواؤں میں اڑتے پرندے، سمندروں میں مچھلیاں اور آسمانوں میں فرشتے سرکار کے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جب سے اس نے سحری کی، سحری سے لے کے افطار وقت تک، یعنی مچھلیاں اس بندہ مومن کے لیے دعا کرتی ہیں، ہواؤں میں اٹھتے پرندے دعا کرتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی روح الامین، آپ اندازہ کر لیں کوئی عام فرشتہ بھی نہیں، سردار الملائکہ اس کے لیے بندہ مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہواؤں میں اڑتے پرندے، سمندروں میں مچھلیاں اور آسمانوں میں فرشتے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات کتنا کریم ہے. اور آخری بات میں عرض کرتا جاؤں کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا کہ اللہ رب العالمین جتنا پورے رمضان المبارک کی ہر رات کو سرکار کے غلاموں کو جنت عطا فرماتا ہے، لیکن شب قدر اور بالخصوص رمضان المبارک کی آخری رات، یہ وہ رات ہے کہ خالق کائنات جتنا پورے رمضان المبارک میں بخشش عطا فرماتا ہے اتنی ایک رات میں سرکار کے غلاموں لیلۃ الجزا جس کو بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آخر کے اندر بالکل 1 منٹ ہے کہ مغفرت کی تو بات ہوئی کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور جتنی ہم نے احادیث کو پڑھا اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی ہے، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی خاص طور پر تلقین فرمایا ہے کہ اپنے لیے یہ مخصوص دعا بھی مانگ لیا کرو جو دنیا کے اعتبار سے ہو، کہ آئندہ آنے والے دنوں میں استقامت، جیسے ایمان کے اوپر استقامت ایک بہت بڑی دعا ہے، تو اس طرح کی کوئی دعا بھی ہمیں مخصوص ملتی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ضروریات اور حاجات کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے؟
اور سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ ایمان پر استقامت، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے بالآخر اس کی بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور وہ اس رات جو بھی قیام کر رہا ہوتا ہے قعود کی شکل میں ہوتا ہے، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں پر میں نے ایک فرض عائد کیا رمضان کی صورت میں، اور انہوں نے اس فرض کو نبھایا، اور اب وہ مجھ سے دعا کرنے کے لیے عید کی نمازوں کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس عمل کا کیا اجر ہونا چاہیے جس نے اپنا عمل پورا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ملائکہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا یہی ہے کہ اس کو پھر پورا اجر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بالکل گواہ ٹھیک۔ بناتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان کو بخشے، اور ان کی بالکل ٹھیک۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نیکیوں میں بدل دیا، تو اب بالکل اللہ ٹھیک۔ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ اس حالت میں کہ تم بخشے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے آج روزہ اور شب قدر کے موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مبارک رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں خصوصی طور پر شب قدر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمایا، اور اس کے اندر ہم اسی طرح سے جو اس کی تمام فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں ان کو حاصل کرنے والوں میں۔ یہ میری خصوصی دعا ہے آپ کے لیے بھی۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔